अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं एक जंगल में शिकार के लिए अपने इस्लामाबाद के कुछ दोस्तों के साथ आया हूँ। ये मेरे बैग पर अटक ज़िला है और मेरे फ्रंट पर फतेहपुर जंग जिसे कहते हैं पहाड़ी के दूसरी तरफ है, और जिस जगह शायद मैं खड़ा हूँ ये वाक कैंट का इलाका है और सामने शाहपुर आर्मी बेस कैंप है बहुत बड़ा, और ये बड़ा झीलों का आबशारों का इलाका है। यहाँ हर तरह के शिकार है, बंदूक का शिकार भी है, परिंदों का और कुछ जानवरों का भी है, और मछली का शिकार भी है, और बड़े क्रिस्टल क्लियर नीचे जो है आबशार हैं जहाँ मेरे दोस्त गए हुए हैं। तो मैं इस पहाड़ पर रुका हुआ हूँ वीडियो करने के लिए। लेकिन आज वीकेंड है, संडे का दिन है। पाकिस्तान में इस वक्त दिन के कुछ 10:30 सवा 10 बज रहे हैं। तो मेरे पास मैंने वादा किया था कि मैं पाक पैक को जो शुरू किया है उनके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कामरान राव ने उस पर बात करूँगा। तो मैंने 5-6 एग्जीक्यूटिव से जो 18 हैं उनमें से 5-6 से मेरी बात हुई है, और कुछ उनके आसपास के अराउंड के लोगों से बात हुई है। सबसे पहले तो समझ लें कि देखें, हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जहाँ गैदर होते हैं तो पहले दिन ये तय हो जाता है कि इसके हिस्से बखरे करने हैं, इस पर कब्ज़ा करना है और लोगों को भगाना है, अपनी मर्ज़ी के लोग लाने हैं। और ये जंग हमेशा से जारी है कि जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुद लेकर आती है लोगों को, फिर उनसे बाकायदा जंग करना पड़ती है। हम मस्जिद बनाएं, हम मदरसा बनाएं, हम कोई कारोबार करें। मैंने शराकत दारी में आज तक जहाँ 15-20 लोग जमा हों, 4 लोग भी जमा हों, मैंने उसे चलते नहीं देखा। यहाँ तक इसमें पाक पैक में 99% जो मैं समझता हूँ डॉक्टर्स हैं, 18 में ज़्यादातर इक्का दुक्का होंगे जो आउट ऑफ दी डॉक्टर प्रोफेशन होंगे। अकरम चौधरी से लेके मैं बहुत सारे, मैं कुछ 30 साल की इसकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। जब ये नई नई बनी भी थी, एक सब्सिडरी थी बेसिकली ये अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन की, और इसका काम जो ये बताते हैं कि एडुकेसी करते हैं बिटवीन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड पाकिस्तान को कह लें डायस्पोरा को, जो अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा वो पाकिस्तान के हवाले से अपडेट करते हैं जो इनका दावा है कांग्रेस को, दूसरे पॉलिटिशियन को और एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के थिंक टैंक्स को। मगर मेरा कहना यह है कि आप किसी भी कम्युनिटी के बिहाफ पर जब तक आप नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाई वोट नहीं आए हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ नहीं आए, तो आप ये काम नहीं कर सकते। मगर हमारे यहाँ जितनी डेमोक्रेसी है आप उससे खूब वाकिफ़ हैं। तो इनके एक डायरेक्टर हैं जो पाक पैक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, डॉक्टर कामरान राव। अपना में डॉक्टर एसोसिएशन जो है अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन, उसमें भी एक्टिव नज़र आते हैं। उनके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी है। एक क्या कहना चाहिए, बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकता, कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं चाहे वो कोई तरीक़ा हो। तो पिछले दिनों ने आला सडन जो उनके ज़राए बताते हैं, मुस्तनद ज़राए, जो मेरी बात हुई है लोगों से, कि जी वो पाक पैक के नाम से उन्होंने डैलस में फेडरल इलेक्शन कमीशन में जाकर अपने नाम से एक पाक पैक की एक और तंजीम बना ली और सेम लोगो यूज़ किया जो पाक पैक का ऑलरेडी है, और उसके बिहाफ पर काम शुरू किया। अभी ये सोच ही रहे थे कि इसका क्या किया जाए, उन्होंने उल्टा इनको सू कर दिया सारे डायरेक्टर्स को, जिसमें कहना चाहिए अपना के एक साबिक बड़े नाइस और बड़े हम्बल, सोफिस्टिकेटेड और वेल रिपोर्टेड कहना चाहिए, उनका एक नाम है डॉक्टर सलमान, वो भी उसमें शामिल हैं, प्रेसिडेंट हुआ करते थे अपना के बहुत पुराने, और बाकी जानने वाले हैं उसमें उनके कामरान राव के ही शहर से 2 लोग हैं मेरे ख्याल में। एक तो डॉक्टर जलील हैं जो काफ़ी मशहूर हुए, जिनके घर में अमेरिकन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर है, वो भी आए थे, और एक नई कंट्रोवर्सी पीटीआई के हवाले से शुरू हुई थी, वो एक अलग दास्तान है। तो उन्होंने सू कर दिया डॉक्टर कामरान राव ने सबको। अब इन्होंने काउंटर सू किया है थर्सडे को। जब मैंने मालूमात की तो पूछा कि भाई हुआ क्या है, तो कहते हैं ये डॉक्टर कामरान राव जो नोन है इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर, मगर जितने लोगों से मेरी बात हुई वो सब डिनाई करते हैं इस दावे को, इस इम्प्रेशन को, इस रिपुटेशन को,
اور اس سینیریو کو، اور وہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، نہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم جو ان کو ریموو کیا گیا ہے اس کی ٹوٹل وجہ یہ ہے کہ وہ اکثریتی فیصلے کے خلاف جاتے تھے. اچھا، پاک پیک جو ہے آج کل پاکستان میں، اسی لیے اسے پی ٹی آئی کا سپورٹر کہا جاتا ہے پاک پیک کو، کہ وہ ہیومن رائٹس اور سٹیزن رائٹس اور نارمس اگینسٹ دا ڈیموکریسی کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر کام کر رہے ہیں. 387 کانگریس اور سینٹ کے لوگوں سے بائی پارٹیزن سگنیچر کروائے، اور سینٹ کانگریس میں قرارداد میں بھی ان کا اپنا حصہ بتاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. وہ کہتے ہیں ان سارے فیصلوں کے وہ خلاف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اکثریت پر وہ اپنا فیصلہ ٹھوسیں. اور ساتھ میں انہوں نے جو دعویٰ ہے، جو ذرائع کہتے ہیں، اور جو جن لوگوں سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بدتمیزی بہت کرتے ہیں، کہ یہاں تک کہ ڈاکٹر سلمان جیسے بزرگ آدمی سے اور سینئر ترین آدمی سے کہا کہ آپ کو میں جو کام دیتا ہوں آپ وہ اپنا جاب پورا نہیں کرتے. اور اس طرح کی باتیں، نان انسوفسٹیکیٹڈ جو بھی آپ اس کو کہیں، کہ وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہیں، اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو کہنے کہ جی ریزن یہ ہے کہ وہ پبلک میں تو ظاہر کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں، کیونکہ میڈیا کوریج کا جب موقع ہوتا ہے تو وہ آگے آ جاتے ہیں اور وہ کوریج لے لینا چاہتے ہیں. مگر جب اندر بیٹھتے ہیں تو مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں. اور وہ اندر سے سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کی موجود حکومت کو. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آرمی چیف کے جب یہاں آئے، جس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہیومن رائٹ فوج نے سلب کیے ہیں، اور وہ گرفتاریاں اور سارا کچھ ہے کر رہی ہے اور ملوث ہے، انوالو ہے، تو وہ سب سے آگے بیٹھے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے. جبکہ پاک پیک کا یہ وہ ایک عہدیدار ہیں، اور پاک پیک اس بات کی مخالف تھی، مگر پاک پیک کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اور بہت سارے ایشو تھے. اور پھر ساتھ میں جس آرگنائزیشن کے وہ صدر رہے ہیں، جس کے ایگزیکٹو ہیں، اسی کو کے نام سے انہوں نے ایک نئی آرگنائزیشن بنا دی. میں نے اس پہ پوچھا کہ یہ ہاؤ کم از پاسبل کہ فیڈرل الیکشن کمیشن نے اس کو چیک کروایا ہوگا، اسکروٹنی کی ہوگی کہ بھئی یہ آرگنائزیشن پہلے سے تو نہیں ہے. تو ان کا کہ دیکھیں، امریکہ میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہے کہ ایک مین آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک ڈی بی اے ہوتا ہے، کہ یہ پبلک افیئر کمیٹی ہے جو پولیٹیکل کام کرتی ہے. تو اس کی سبسیڈری کہہ لیں یا ڈی بی اے کہہ لیں، ہم پاک پیک کے نام سے کرتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ڈی بی اے پاک پیک کے نام سے ان کے پاس ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سمجھدار آدمی ہیں. اور بھائی جب اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے تو انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ پاک پیک کے نام سے پہلے سے کوئی ہے یا نہیں. تو اور یہ کتنی بڑی کمپلیکیشن ہوگی. اس میں جو کامران راؤ کے خلاف بات جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ صدر بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین یا صدر جو بھی، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. اور جب انہوں نے سبپینا کیا تو اس وقت تک نکالا بھی نہیں گیا، تو انہیں صرف شوکاز نوٹس دیا تھا اگست کے مہینے میں، جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر یہ سو کا لیٹر ملنے کے بعد جب سبپینا ہو گیا تو ان کو ووٹ کے ذریعے ریموو کیا گیا. 18 میں سے 16 کہتے ہیں نے ووٹ دیا، ایک نے ایبسینٹ کیا، اور ایک نے کامران راؤ کی حمایت کی. مجھے نام پتہ ہے مگر میں نام نہیں لینا چاہتا، ڈزنٹ لک نائس کہ یہ ایک ان کا پرسنل ہے، مجھے نہیں حق بنتا کہ میں ان کا نام لوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب ہوگا کیا. ان کا دیکھیں یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی، مگر ہمارے پاس سارے ایویڈنس ہیں، وٹنسز موجود ہیں. ایون یہ کہ ہم کانگریس سے بھی وٹنس لے کر آ سکتے ہیں کہ پاک پیک سنس ہاؤ لانگ واز ورکنگ آن کیپٹل اور بہاف آف دی کمیونٹی، اور ایڈوکیسی کا جو ورک ہے اس حوالے سے ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے. تو ہم اسے کورٹ لے کر جائیں گے. اچھا، ان کو لے کر آئی تھیں جو جب میں اس کے لیے لفظ یوز کرتا رہا ہوں کہ پاک پیک کو اپنا نے طلاق دے دی تھی، چھوڑ دیا تھا اور انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا کہ جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ گریونسز کی کہانی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو ایک ڈاکٹر رفعت چغتائی ہیں، پینسلوینیا میں رہتے ہیں، ان کے ہسبینڈ چغتائی صاحب جو ڈاکٹر ہیں. تو بیسکلی بگننگ سے وہ چلا رہی تھیں جب سے یہ الگ ہوئی تھی، انڈیپینڈنٹ ہوئی تھی اپنا سے. اور
وہ اس کو آگے لے کے چل رہی تھیں، وہی کامران راؤ کو لے کر آئیں. اچھا جو میری معلومات ہیں واللہ عالم بے ثواب کہ جی جو چیئرمین بنتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنتا ہے، اسے $20,000 دینے پڑتے ہیں. اور بیسیکلی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹور کا کھیل ہے کہ سسٹم میں اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، اپنے بچوں کو آگے بڑھانا، انٹرنشپ دلواتے ہیں. اور یہ کمیونٹی کے لیے تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی کام کیا ہو. اپنے طور پہ واللہ عالم بالثواب کہ ایڈوکیسی ورک بتاتے ہیں، مگر میں نے ایسا کوئی ورک نہیں دیکھا. اور ان کی ایڈوکیسی سے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی، کوئی پیش رفت جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی، کوئی ڈیپتھ بھی پیدا نہیں ہوئی، اور کوئی ماحول جو خان صاحب کے دنوں میں خراب ہوا تھا وہ ابھی تک بہتر بھی نہیں ہوا. بلکہ الٹا بھی ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ پاکستان میں ہمیشہ سے بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، اردو اسپیکنگ کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ سب کے گریونسز ہیں. ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. تو اس پہ میں نے ایک ڈائریکٹر سے کہا کہ آپ کو ہیومن رائٹس اب یاد آئیں؟ خان صاحب کی پارٹی پر جب وہی کچھ ہو رہا ہے جو خان صاحب کے دور میں دوسری پارٹیوں پہ ہوتا تھا یا اس سے پہلے ہوتا تھا، بلوچستان آپریشن سے لے کے بہت بڑی. تو اس پہ کہا کہ جی آپ درست کہتے ہیں، ہماری غلطی تھی. ہمیں جب پتہ چلا جب ہمارے اپنے گھر میں آگ لگی تو انہوں نے کہا کہ جی کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا اس کام کو. تو ہم نے شروع کیا ہے. ہم نان پارٹیزن کام کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم ہیومن رائٹس کی، وومن رائٹس کی، سٹیزن رائٹس کی، ڈیموکریٹک نارمس کی بات کرتے ہیں کہ وہ پریویل ہونی چاہیے اور پاکستان ترقی خوشحالی میں آگے بڑھے اور اس کا نام ہو عالمی برادری میں، اس کا نام ایک وقار کے ساتھ لیا جائے اور ان ملکوں کی فہرست میں وہ نام شامل ہو پاکستان جہاں احترام اور عزت کی نگاہ سے وہ نام پڑھے جاتے ہوں. تو ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور تو اس پہ میں نے کہا کہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ جو نظر آتا ہے وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ساری اوورسیز جو ڈائسپورا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس کا، کوئی نمبر ہے؟ تو ان کا نہیں نمبر تو نہیں، ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں، فون اور کالز آتے ہیں. تو اس پہ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ 2 ملین کے اراؤنڈ کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے کہ سسٹم میں 5.5 لاکھ شو ہوتے ہیں جو سینسس کا ڈیٹا ہے پاکستانیوں کا، امریکن پاکستانیوں کا. تو اگر 2 ملین یا نہ صحیح 1.5 ملین صحیح، اس میں 2,000 لوگ ایک کاز سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کا پیشن ہو، ان کی ڈیڈیکیشن ہو. سوشل میڈیا پہ جس طرح سے پی ٹی آئی کا ایک کنٹرول کہنا چاہیے، تو وہ ای میل اگر کر دیں تو کیا وہ پوری کمیونٹی کو نمائندگی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم پرسپشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمیں لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں ہم ان کے بہاف پر بات کرتے ہیں. تو اب اس کھیل کا انجام کیا ہوگا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. عدالت میں معاملہ ہے، عدالت دیکھے گی. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستانی 77 سال سے یہی کھیل کھیل رہے ہیں. ہم امریکہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یورپ میں ہوں، مسجد ایک بنتی ہے، دوسری مسجد لازمی بنے گی. اور اگر مدرسہ کھلا ہے، کاروبار کھلا ہے تو رائے بری اسی بزنس سے نکلے گی. آپس میں ہی الگ ہوں گے. جبکہ جو دوسری کمیونٹی ہیں جن کی ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں، جن سے بظاہر نفرت کرتے ہیں مگر رش کرنا چاہیے کہ وہ بہت مختصر تعداد میں ہیں دنیا میں، مگر وہ سب سے آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں ذاتی اختلاف بھی ہو جائے تو کسی تنظیم کو، کسی کاروبار کو اور فلاح عامہ کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہوں اسے کبھی وہ لوگ نقصان نہیں پہنچنے دیتے. مگر ہمارے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں گے، کتنے ہی قریب ہوں، کتنے اچھے دوست ہوں، کتنا خونی رشتہ ہو، ہم نے دھوکہ دینا ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، یا میں ایسے انوائرمنٹل کہتا ہوں، حالات سے، جو معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں، میرٹ سے، انصاف سے اور ضرورتوں تقاضوں سے جب چھینا جھپٹی ہو تو لالچ، حرص و حوث بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا. کامران راؤ بظاہر پی ٹی آئی کے سپورٹر نظر آتے ہیں اور ایمبیسی میں بھی نظر آتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ولاگ میں کہا تھا کہ وہ دوسروں کو لتاڑ رہے تھے اپنی فیس بک پر کہ خان صاحب جیسے ہیرو کو کھوٹے سکے ملے ہیں جو ان کو دکھا کر اپنے نمبر بنا رہے ہیں. مگر کہنے دیجئے، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے
کہ آپ بھی خان صاحب کے حوالے سے ہی مشہور ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھیوں کا امپریشن یہ ہے کہ آپ کہیں اور سے آگ لیتے ہیں اور دوسروں سے بھی چاہتے ہیں کہ اس آگ سے ہی حرارت لیں اور سیاسی حرارت لیں اور آگے بڑھیں، جس پر وہ اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں اس جنگ کے کیا نتائج نکلتے ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر میں صرف ایک بات جانتا ہوں، جو لوگ کامران راؤ کو لے کر آئے تھے انہیں سب پتہ تھا پہلے سے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور اب وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اپنا میں اس وقت کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کامران راؤ کی ممبرشپ ختم کروا دی جائے. مجھے نہیں پتا یہ کتنا مشکل ہے، یہ کتنا آسان ہے، یہ کتنا اہم ہے، کتنا غیر اہم ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اپنا جانے. مگر ابھی فال کا سیشن ہونے جا رہا ہے. اپنا کنونشن کے لیے مشہور ہے کہ جولائی کا کنونشن، پھر فال کا کنونشن، اور پھر ونٹر کا کنونشن، اور پھر اسپرنگ میٹنگز کے نام پر، اور پھر چیپٹرز کی میٹنگ. اس کے علاوہ مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آتا، یا کہ پانی کے کچھ پمپ لگوا دیے ہیں پاکستان میں، کہانیاں سنانے کو جو چاہیں سنا دیں. مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ جو فال کا سیشن ہونے جا رہا ہے سین انٹونیو میں، اس میں جو سوشل فورم ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو چیئر پرسن ہے، وہ کامران راؤ کو بنایا گیا، جس پر بڑے پیمانے پر بغاوت ہو گئی ہے. اور جو پریزیڈنٹ ہے سینٹرل اپنا کے ڈاکٹر آصف محی الدین، ان کو لکھا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا نیا ایمبیسڈر کو، ڈاکٹر رضوان سعید شیخ صاحب کو. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں انکار کیا ہے، مگر جو کامران راؤ مخالف ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری پہلی بڑی فتح ہے، بگ ہیوج وکٹری، کہ ہم نے ایمبیسڈر کو روک دیا آنے سے اور وہ اس پہ شرکت نہیں کر رہے ہیں. اچھا، میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو ان کا آصف محی الدین گروپ ہے وہ کامران راؤ کا سیاسی نظریاتی طور پہ مخالف ہے. وہ کیسے سوشل فورم کے انچارج بنے، یہ بہت حیران کن ہے. یہ اتنا ہی حیران کن ہے جتنا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسہ کرنے کی سالانہ کنونشن میں اجازت دینا تھی، جو کہ ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن کے قانون کے مطابق بالکل غلط تھا. وہ لاکھ اس کو ثابت کر دیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر عین کنونشن کے درمیان ان کو شو کرنے کی اجازت دی گئی. اسی طریقے سے کامران راؤ کو جو اندر لابی موجود ہے سوشل فورم کا چیئرمین بنوانے میں کامیاب ہوئی. اس جنگ کے جو آنے والے نتائج ہیں یا جو آگے چیزیں نظر آئیں گی میں گاہے بگاہے آپ کو بتاتا رہوں گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.